नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है और आपसे ये दरख्वास्त है कि व्लॉग देखते रहा कीजिए। आप देखेंगे तो कुछ हमारा भी भला होगा। बेल आइकॉन का बटन दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा या बुरा। पसंद आए ना पसंद आए, तनकीद करनी हो खुल कर कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपकी तनकीद हमें राह दिखाती है, अच्छी राह दिखाती है। बहरहाल अब इमरान खान साहब शायद मुज़ाहिमत छोड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस छोड़कर रिकन्सिलिएशन की जानिब आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज एक सवाल उठा है। उसके साथ साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। आ गए हैं वो 3 जज साहिबान जिनका रास्ता रोकने की भरपूर कोशिशें की गई। उन 3 जज साहिबान ने आकर अपना चार्ज संभाल लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बात भी की, ज़रा ही टैक्स भी लग गया। तो पहले लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट मामला है, उस पर बात कर लेते हैं। आज एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वकला ने हड़ताल की थी। हड़ताल की कॉल दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। कहीं ऑब्जर्व हुई, कहीं नहीं हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि वो तोशाखाना 2 केस में वो स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद हैं, शाहरुख अर्जुमन साहब, वो समाप्त कर रहे थे। अडयाला जेल पहुंचे तो सुबह जब हम पहुंचे तो वहाँ मेरे साथियों का ये ख्याल था कि शायद आज नहीं होगी, कि पीटीआई के वकला पेश नहीं होंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि पीटीआई के वकला पेश होंगे। मेरी बात दुरुस्त साबित हो गई और पीटीआई के वकला पेश हो गए। उसके बाद और अगर पीटीआई यहाँ हड़ताल के साथ थी, वहाँ नहीं थी हड़ताल के साथ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन उसके बाद कोई 10:30-11 बजे के करीब फिर खबर आई कि सरदार वो माफ़ कीजिएगा सरफराज डोगर साहब और सुमरो साहब और बलूचिस्तान वाले साहब जो है वो तशरीफ़ ले आए हैं और उन्होंने अपने अपने चार्ज संभाल लिए हैं। उनका बड़ा अच्छा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वकला वहाँ मौजूद थे। नारेबाजी भी हुई होगी, मुझे नहीं पता नारेबाजी हुई नहीं हुई, लेकिन वकला वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में आए, उन्होंने अपने चार्ज संभाले और एक फौरी इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि सरदार सरफराज डोगर साहब जो 2014 के एंड पे या 2015 के आगाज़ में लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए थे, वो सीनियर जूनियर जज हो गए, यानी वो सेकंड सीनियर मोस्ट हो गए हैं। और उनके पास अब इस पोजीशन में कुछ न कुछ इंतजामी इख्तियारात भी आ जाएंगे, जैसे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब के पास थे। मोहसिन अख्तर क्यानी साहब सीनियरिटी में अब तीसरे नंबर पर चले गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब आबिद फारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर चीफ जस्टिस बनेंगे सरदार सरफराज डोगर साहब। और अगर सरफराज डोगर साहब फिर अपलिफ्ट होंगे और वो देखना पड़ेगा कि बाकी हाई कोर्ट्स में फिर सीनियरिटी का मामला क्या है। तो सरदार सरफराज डोगर साहब जब बनेंगे तो उस वक्त तक मोहसिन अख्तर क्यानी साहब होंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जज हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 63 ईयर्स है। तो बहरहाल ये मामला तो चलो सेटल हो गया। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन की तकरीब अल्पबरदारी में तशरीफ़ लाए। वहाँ उनसे जब अल्पबरदारी होगी तो उन्होंने कहा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। रिपोर्टर से उनसे सवालात भी किए और उन्होंने बड़े तअम्मुल से सुना, बड़े अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिए। उनसे ये सवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी इख्तलाफात चल रहे हैं जजिस में के दरमियान। तो उनका ये कहना था कि है होता है, और साथ उनका ये कहना था कि मैं सबके साथ गपशप लगाऊंगा, चाय पर मिलूंगा, सबकी सुनूंगा। यानी उन्होंने अब ये इंडिया दे दिया है कि वो जो इख्तलाफात का मामला था, जो कुछ दिन पहले तक तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, उन पर अब मैं लग गया हूँ, तो इनको सीरियसली इनको रिमूव करूँगा। और ये एक अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने ये ऐलान कह दिया है कि वो स्टेप इन कर रहे हैं ताकि ये इख्तलाफात जो है ये ख़त्म हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उनकी गुफ्तगू बहुत ही सिग्निफिकेंट थी और मैं उससे एग्री भी करता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो मैंने व्लॉग किए थे उसमें मेरा नुक्ता यही था। उनका ये कहना था कि एक तो हाई कोर्ट्स में सदर मुमलिकत को आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी हाई कोर्ट से जज साहिबान को लेकर आ जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये अख्तियार है। उनसे सवाल हुआ था कि आप क्यों माने, तो उनका ये कहना था कि मैं इसलिए माना कि ये एक आइनी प्रोविज़न है और जो आर्टिकल 200 के तहत जो पाबंदी है वो ये है कि जिस जज को लेकर आना है किसी भी दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी कंसेंट ज़रूरी है कि वो रजामंद होगा तो वो उसको लाया जा सकेगा, वरना जो रजामंद होगा वो आएगा। फिर जिस हाई कोर्ट से जज साहब को या ट्रांसफ़र करना है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो है ना वो राय ज़रूरी है, उनके साथ मुशावरत ज़रूरी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत ज़रूरी है उनके नाम पर।
اب آئین میں جب یہ جو الیکشن کمشنر کی تقرری کا طریقہ کار ہے، پرائم منسٹر کی تقرری کا طریقہ کار ہے، نگران پرائم منسٹر یا چیئرمین نیب، تو اس میں ایک میننگ فل ڈائلاگ، میننگ فل اس کی مشاورت کی بات کر دی تھی سپریم کورٹ نے، یہاں نہیں کی ہے اس معاملے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ مشاورت ہے، اگر کوئی اختلاف بھی کرتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر وہ کنسنٹ دے دیں یا متعلقہ جج نے تو اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ نکتہ ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بات کو درست سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آئین کا معاملہ ہے، اور دیگر صوبوں سے بھی لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، پھر چانس ملنا چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی نیچر بالکل ڈفرینٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے، پنجاب کی باؤنڈریز میں ہے. جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ سندھ کی باؤنڈریز میں، اس طرح دیگر صوبوں کی بھی ہے. لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ فیڈرل کورٹ ہے، وفاقی ہائی کورٹ ہے. وہ وفاقی ہائی کورٹ جیسے دلی کی ہے. وفاقی ہائی کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں چاروں صوبوں کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں. تو یہاں ان کے جو کنسرنس ہیں، جو ان صوبوں کا بھی کنسرن ہوتے ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ایسا جج ہونا چاہیے جن پر ان سب کو اعتماد ہو. تو اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بلوچی بولنے والا جج بھی آیا، پشتو بولنے والے پہلے سے ہیں، پنجابی بولنے والا جج بھی آیا، سندھی بولنے والا جج بھی آیا. تو یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ وکلاء نے کوئی ہنگامہ رائے نہیں کی، انہوں نے اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کیا. احتجاج کرنا سب کا حق ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آئین اور قانون میں درج ہے، میرا کسی بھی قانون سے یا آئینی نقطے سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو مجھے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. میں اس کو تسلیم نہیں بھی کروں تو بھی مجھے جب تک وہ موجود ہے اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہے آئین کی بنیادی روح. دنیا اسی طرح سے آگے بڑھی ہے. اب آتے ہیں ناظرین زرعی ٹیکس کی جانب. پاکستان میں سندھ کو ہمیشہ متون کیا جاتا تھا کہ جی بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور سندھی وڈیرے جو ہیں نا وہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے. حالانکہ وڈیرے تو پنجاب میں بھی، اور پنجاب میں زیادہ بڑی جاگیرداریاں ہیں، لیکن پنجاب میں وہ ٹیکس نہیں لگ سکا. لگ جائے گا، ہو سکتا ہے، کیونکہ اب صورتحال وہ آ گئی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سر پہ جب تک ڈنڈا نہیں آئے ہم کام نہیں کرتے. آئی ایم ایف بہت عرصے سے سجیسٹ کرا تھا، باقی پاکستانی انٹیلیجنشیا بھی بہت عرصے سے سجیسٹ کر رہی تھی، معیشت دان کر رہے تھے. لیکن دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، سندھ میں ہوں، پنجاب میں ہوں، کے پی میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، ان کا نقطہ نظر بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اور میری فیملی میں چونکہ میرے بہنوئی کی فیملی ذمہ دارہ کرتی رہی ہے، میرے کولیگ ہیں، ان کے والد کرتے ہیں، بھائی وغیرہ کرتے ہیں، تو ان سے بھی میں نے جاننے کی کوشش کی. وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اسلام آباد میں یا کراچی میں یا لاہور میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ دار ہے نا یہ تو بس عیاشی مار رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ذمہ دار ایک تو ہر وہ ٹیکس دیتا ہے جو ہم دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ایگریکلچر انکم پر ٹیکس دیتا ہے، ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں. وہ سیلز ٹیکس دیتا ہے، ہم بھی دیتے ہیں. ہم دال خریدیں گے تو دال پر سیلز ٹیکس دیں گے. وہ پیسٹی سائڈس خریدتا ہے تو ایگریکلچر انپوٹس خریدتا ہے تو ان پر سیلز ٹیکس دیتا ہے. لیکن وہ ہم سے ایڈیشنل ٹیکسز بھی دیتا ہے. وہ بیانہ دیتا ہے، وہ آبیانہ، سندھ میں اس کو ڈھل کہتے ہیں، ڈھل بھی دیتا ہے، بیانہ بھی دیتا ہے، اور مختلف قسم کے ٹیکسز دیتا ہے جو ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن سندھ اسمبلی نے آج، چونکہ اب آئی ایم ایف نے تو ڈیڈ لائن دے دی تھی، 478 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، تو سندھ ہائی کورٹ نے، سندھ اسمبلی نے آج یہ زرعی انکم ٹیکس عائد کر دیا ہے. اور یہ جو 6 سے 12 لاکھ تک، 6 سے 32 لاکھ تک کے انکم پر 30% ٹیکس عائد کیا ہے. پھر اسی ریشو سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا وہ بریک اپ بھی آ گیا ہے کہ کہیں 45% ہے، 50 کروڑ سے اوپر ہے تو پھر اس میں ٹیکس کی ریشو 45% ہے. تو اس طرح بڑھتا چلا گیا ہے ٹیکس. اب وہ اور وزیر سندھ کا ایک بڑا زبردست کمنٹ آیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ انکم ٹیکس عائد نہیں کرتے، ان سے یہی پوچھا گیا تھا آپ لوگ تو رجسٹ کرتے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ بھی بقول بہت سارے دوستوں کے وڈیروں کی نمائندگی کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے والد عبداللہ شاہ صاحب ایک مڈل کلاس کے شخص تھے، وکیل تھے. وزیر اعلیٰ سندھ بھی وکیل ہیں. ان کے سب بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں، ویل سیٹل ہوئے اپنی پڑھائی کی وجہ سے، تو کچھ دولت آ گئی ہوگی. ایک مزار سے وابستہ بھی ہے یہ فیملی، درگاہ سے. لیکن مڈل کلاس فیملی، اس کو آپ سمجھ لیں، اپر مڈل کلاس میں سمجھ لیجئے. لیکن انہوں نے، اور وہ ہمیشہ جنرل بات بھی کرتے، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا
تو پھر मीशत رول بیک ہو سکتی تھی. تو ایسی معیشت کا کیا فائدہ جو ایک ٹیکس نہ لگنے سے رول بیک ہو جائے. معیشت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی جانب عمران خان تو روزانہ کہتے ہیں کہ یوں کر دیا معیشت کو، یوں کر دیا، حالانکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ معیشت کا گرنا روک لیا. اب آتے ذرا عمران خان ہی کی جانب. آج انہوں نے فیصل چودھری، علیمہ خان اور بیرسٹر گور نے تو اور میڈیا پر آن ریکارڈ بھی کہہ دیا ہے، عمران خان نے ایک خط لکھا ہے آرمی چیف کو. تو ان سے یہ بیرسٹر گور سے بھی اور لوگوں سے بھی یہ پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خط ڈلیور کس کے ذریعے ہوگا، کوریئر کے ذریعے ڈلیور ہوگا یا کسی میسنجر کے ذریعے ڈلیور ہوگا. کیونکہ کوریئر کے ذریعے ڈلیور ہوگا تو پولیٹیکل ڈکشن میں اس کا مطلب دوسرا ہے، میسنجر کے ذریعے ڈلیور ہوگا تو پولیٹیکل ڈکشن میں دوسرا مطلب ہے، یعنی ایک اور ملاقات. لیکن انہوں نے کہا جی یہ اوپن لیٹر ہے. بہت بڑی رد و قت کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اوپن لیٹر ہے. عمران خان صاحب نے اس میں 6 نکات اٹھائے ہیں. وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں یہ 6 نکات اٹھا رہا ہوں، اور جو 6 نکات ہیں وہ وہی ہیں. انتخابی دھاندلی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی، واپس کرو. 26 آئینی ترمیم، وہ کہتے ہیں یہ سب میرے خلاف ہے، یہ یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، عدلیہ جمہوریت سب کی آزادی سلب کر لی، واپس کرو. پھر وہ کہتے ہیں پیکا ایکٹ، حالانکہ خود اس میں ترمیم لائے تھے اور محسن بیگ کے خلاف استعمال کیا تھا. وہ کہتے تھے یہ غیر جمہوری ہے، جمہوریت پر پابندی ہے، تحریر و تقریر کی آزادی پر پابندی ہے. پھر انہوں نے ساتھ وہ IT وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا کہ انٹرنیٹ سلو ہے اور دنیا کی کنیکٹیوٹی جو ہے بزنس انٹرنیٹ پر شفٹ ہو گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ PTI کے خلاف ریاستی تشدد ہو رہا ہے. انٹیلیجنس اداروں کے کردار کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، معیشت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ادارے تو سارے میرے خلاف لگا دیے، تو پھر دہشت گردی کون روکے گا. یہ جو روزانہ درجنوں آپریشن ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، یہ کسی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں نا، انٹیلیجنس آپریشن اسی باتوں پر ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ناظرین ایک بڑا پہلو ہے. کچھ لوگوں نے ان سے سوال بھی کرنے کی کوشش کی. عمران خان ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، پھر یہ کہتے تھے نہیں بات کروں گا. اب انہوں نے ایک دوست کے مطابق انہوں نے دوبارہ رجوع کیا ہے، وہ اپنی پرانی پالیسی پر آ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کریں. ایک دوست نے اور یہ نقطہ اٹھایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا عمران خان ریکنسیلیشن ریزسٹنس چھوڑ کر ریکنسیلیشن کی جانب آ رہے ہیں. کیونکہ یہ اس طرح کا اوپن خط جو ہے وہ آرمی چیف کو یہ کہنا کہ جناب اس کی وجہ سے اور ان کا یہ کہنا تھا عمران خان کا، بیرسٹر گور نے بھی بتایا، فیصل نے بھی بتایا کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، فوج کو قوم کی سپورٹ چاہیے، اور قوم ان 6 وجوہات کی وجہ سے پیچھے نہیں کھڑی ہو رہی. فوج کی کمال قوم ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم وہ مجھے دکھ دردہ بڑھا اس ملک کا. ان سے سوال پوچھا ان کے لوگوں سے کہ جو 200 سے زیادہ انسٹالیشن پر حملے کیے، تو اس کا الزام بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیا. یعنی یہ جو تمام یہ جو 6 نکات پر بات کی ہے، یہ کوئی دکھی دل کی بات نہیں ہے. چارج شیٹ کی ہے انہوں نے، اپنے خط میں بھی چارج شیٹ کی ہے. اس لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گور کہتے ہیں یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے. فیصل کہتے ہیں کہ جی ہم تو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان درمیانی راہ اختیار کر رہے ہیں کہ موقع ملا تو ادھر چلے جائیں گے، مذاکرات کر لیں گے، مفاہمت کر لیں گے، نہیں تو پھر چڑھائی تو کر ہی لیں گے، چڑھائی کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اس میں سے کیا کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو جس قسم کا انہوں نے خط لکھا ہے، اس خط کے بعد کوئی مفاہمت کی وجہ باقی بچتی ہے. جب یہ ساری گفتگو سامنے آئی تو خود عمران خان کے وکلاء میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا یہ خان صاحب باہر آ جائیں گے. میں نے کہا آج کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کو باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن اب تو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی مشکل میں آنے والے ہیں. یہ ایک وکیل کے تاثرات تھے، تو پھر باقی لوگوں کے کیا تاثرات ہوں گے اس کے لیے ذرا انتظار کیجیے. خدا حافظ.